बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं, दुनिया भर और पाकिस्तान में देखे जाते हैं, इल्म नबात के माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। मुनीर शाह जी के अभी चंद दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें शाह जी ने कहा था कि ये सदी एशिया की सदियाँ सूफी बरकत अली जो है उनकी पेशगोई जो है वो सच होनी है। और अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इस्लामाबाद सेंट्रल स्टेज पे छाए हुए हैं। हर इंटरनेशनल जरीदा इस्लामाबाद 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 का नाम ले रहा है। और आज जर्मन वजीर खारजा वो भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बैठक उसमें हो सकती है। शाह जी ने कहा था कि अब पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, लेकिन दूसरी तरफ हालात क्या होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त अरब ममालिक जो उनकी इकोनॉमी का बूम था इस वक्त वो वीरान हुए पड़े हैं। यूएई को देखें, कतर को देखें, बहरीन को देखें, कुवैत को देखें, इस वक्त तबाही ही तबाही है। खाली हो चुके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ चुका है। और अगला अहम सवाल वो ये है शाह जी से मैंने पूछना है कि यूरोप इस जंग में कब कूदेगा, क्या यूरोप के बुरे दिन भी शुरू होने वाले हैं। और दूसरा, लोग पूछ रहे हैं कि क्या किधर हम जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट किस तरफ को लेके जाए, क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस सिक्योर है। इन सारे सवालात के जवाब जानते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। शाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। शाह जी, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का रोल और किस तरह देख रहे हैं, और पाकिस्तान अब वो राइज करने वाला वक्त आ गया है जो आप गुज़िश्ता पिछले 2 साल से हमें बताते हुए आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, पाकिस्तान का राइज का वक्त आ गया है, लेकिन जिस पेशीन गोई के बारे में हज़रत सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अभी वो वक्त नहीं आया। अभी हम छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, अभी इससे ज़्यादा बड़ा वक्त आना है। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ सक्सेस जिसका जिक्र है। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान नूर है, इसको ज़वाल नहीं। तो ये ऐसा आम सा नूर थोड़ी है कि जिसके ऊपर कोई कपड़ा डाल जाए तो वो ख़त्म हो जाए। ये ऐसा नूर नहीं है कि जी वो किसी जर्मन वज़ीर-ए-आज़म का या किसी स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म का मोहताज हो के वो कहेगा तो हम कर रहे होंगे। वी वुड बी एक्चुअली इन दैट टाइम, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। दिस इज़ अ क्लींजिंग प्रोसेस, दिस इज़ ऑल द क्लींजिंग प्रोसेस। आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे ही पूछ लिए थे, मैं एक-एक करके कोशिश करता हूँ उनको जवाब दे दूँ। ये जो जंग है ना, इसको समझने के लिए आपको हदीस ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। मैं जब हालाँकि मेरी एनर्जीज़ में स्पेशलाइज़ेशन है, मैं एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं एस्केटोलॉजी की बात करता हूँ या जब मैं जो है एंड ऑफ टाइम्स की बात करता हूँ, तो मैं 95% से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर भरोसा करता हूँ। मैं उसमें अपनी एनर्जीज़ की जो है ना एफ़र्ट्स नहीं डालता। जब हमने अल्लाह जो है उसको सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कहने पे मान लिया, तो हम बाकी चीज़ें जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताई हुई हैं उनको कैसे ना मानें। तो बात ये है कि इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही हैं, ये 100% वही जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुतवातर और मुस्तनद अहादीस हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, मुझे भी बड़ा अरसा हो गया इस चीज़ को फ़ॉलो करते-करते, और मैं भी जो है वो सुनी-सुनाई बातें ही करता हूँ। कभी मैंने इधर से सुनी होती हैं, कभी किसी किताब से पढ़ी होती हैं, और अपने अंदर से तो कुछ नहीं होता ना। तो मैं पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे डॉक्टर इसरार साहब मोहतरम जो हैं उनका एक बयान भेजा। उसमें आप एक हदीस का ज़िक्र कर रहे थे, जो हदीस सच्ची बात करनी चाहिए वो मेरे इल्म में नहीं। उनको सुना, उसके बाद मैंने उस हदीस के असनाद को निकाला, क्योंकि डॉक्टर इसरार साहब इतने बड़े पाए के आलिम हैं कि उनसे ये बात बईद थी कि वो कोई ऐसी हदीस कोट करें जिसका रेफ़रेंस मुकम्मल मौजूद ना हो। वो रेफ़रेंस मुझे मिल गया, मैंने
کو دیکھا، وہ حدیث اس وقت کی ساری سچویشن کو بیان کری ہے. یعنی میں بار بار آپ کو کہتا تھا کہ ہم ملامت الکبریٰ کے 5ویں سال میں ہیں، تو جو 2% مجھے اس کے اوپر کہیں شک بھی تھا کہ شاید ہے شاید نہیں ہے، وہ بھی کلیئر ہو گیا اس حدیث میں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کا ذکر کیا ہے کہ آرمگیڈون سے پہلے 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی. اسی جنگ کے مطلب متعلق احادیث میں ایک جگہ ہے کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے، تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اسی جنگ میں ایک حدیث تو میری نظر سے گزری، ڈاکٹر اسرار صاحب کے ریفرنس سے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، اور پھر میں نے اس کو پڑھا، بخاری مسلم میں بھی اور بہت ساری بڑی کتابوں میں اس کا حوالہ موجود ہے، کتاب الفتن میں وہ موجود ہے. اور حدیث یہ ہے کہ وہ جب جنگ ہوگی تو مسلمان، یہودی اور عیسائی، یہ بڑا سوچ سمجھ کے میں جملہ بول رہا ہوں، یہ حدیث کا جملہ میرا نہیں ہے، مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی طرف سے لڑیں گے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے جملے تھے کہ وہ وقت ابھی آیا نہیں، وہ آ جائے گا. تو اس وقت وہ نہیں آیا تھا، آج آ گیا ہے. آج مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کے ایک ہی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ایک ہی طرف کی جنگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کس نے دعا کرائی تھی؟ پادریوں نے، کرسچینز نے. تو ٹرمپ کن کا نمائندہ؟ عیسائیوں کا. نتن یاہو کن کا نمائندہ؟ یہودیوں کا. اور باقی جنہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں وہ کن کے نمائندے ہیں؟ مسلمانوں کے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا فرمان ایسا نہیں ہے کہ جس میں 1% کے کروڑویں حصے میں بھی شک شبے کی گنجائش ہو. آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہ بدل سکتی ہے، نہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس کے اندر کوئی رخنا ڈال سکتی ہے. اسی جنگ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، کیونکہ میں جب ایسکٹولوجی کی بات کرتا ہوں تو پھر میں انرجیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں صرف ریلائے کرتا ہوں اس مقدس ترین، عظیم ترین زبان اطہر کے جس نے ہمیں جو ہے وہ اللہ بتایا ہے، اسی زبان اطہر سے نکلنے والی احادیث پہ. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ملحمت الکبریٰ جس کے اندر ہم موجود ہیں، اس کے بارے میں ایک بڑی مستند حدیث ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جب یہ ملحمت الکبریٰ ہوگی تو دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وہ لوگ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور وہ دنیا کے پست ترین لوگ ہوں گے، اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس جنگ میں شہید ہوں گے، وہ افضل الشہداء ہوں گے اور اللہ ان کو بہت اچھا بدلہ دے گا. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس جنگ میں غازی ہوں گے اور فاتح ہوں گے، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کے لفظ ہیں کہ میرے قائم کے لشکر میں شامل ہوں گے. تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی سلیکشن ہو رہی ہے اس جنگ. یہ ایسے ہی کوئی عام سی بات نہیں ہے. وہ اس کو کروسیڈ قرار دے رہے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جنگ ہے، اور ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے لڑ رہے ہیں. یہ میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان قریب یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو جو طاقتیں مار رہی ہیں وہ ایک ہی ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. یعنی حوثی شیعہ ہیں، ایران کے شیعہ ہیں، حزب اللہ کے شیعہ ہیں، ان کو مارنے والا وہی ہے. حماس سنی ہے، سوڈان میں سنی ہے، صومالیہ میں سنی ہے، ان کو مارنے والا بھی وہی ہے. میانمار میں سنی ہے، ان کو مارنے والا بھی وہی ہے. یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہمیں لڑوا کے تو انہوں نے جو ہے نا خود کو مضبوط کیا ہوا ہے. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ اپنے باطل کے امیر پہ متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امیر پہ بھی منتشر ہو. تو ہم اس لیے منتشر ہیں، اسی لیے ہمیں کوٹ پڑ رہی ہے، اور بات کوئی نہیں ہے. یہ جنگ. اور چوتھا آپ نے سوال پوچھا تھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کہاں کریں. تو انویسٹمنٹ کر لیجئے گا، ابھی ذرا پہلے اپنے آپ کو ذرا اپنے مضبوط تو کریں نا. انویسٹمنٹ ہو جائے گی، دنیا نے چلتے رہنا ہے، دنیا نے بند نہیں ہونا. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے.
تو فرض کیا کہ آپ اگر جنگ سے بھاگ گئے اور بھاگنے کے بعد کہیں کینسر ہو کے مر گیا یا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے تو کیا انویسٹمنٹ رہے گی؟ تو وہ اللہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ مسلمان کی اصل طاقت ہی دلیری ہے، مسلمان کی اصل طاقت ہی وہ ہے کہ وہ اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین جو جملے ہیں قرآن پاک کے، اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موت تو بڑی خوبصورت حقیقت ہے۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی اکبر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ علی اکبر موت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو مولا علی اکبر کے جملے جو ہیں وہ فرمایا تھا کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہونی ہیں اور یہ ہو کے رہنی ہے۔ دنیا میں جنگ پھیلنی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ اب رکے گی نہیں۔ اچھا جی، یورپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یورپ اب اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گا؟ اس کے جو اثرات ہیں بلکہ اس کی جو تپش ہے وہ یورپ بھی محسوس کرے گا؟ یورپ میں یہ جنگ پہنچ چکی ہے سر، یورپ میں یہ جنگ پہنچ چکی ہے۔ یورپ میں یہ جنگ پہلے گئی تھی ایران اور مڈل ایسٹ سے۔ یہ یوکرین والی جنگ اسی جنگ کا حصہ تھی۔ یہ 7 سال کی جنگ ہے، 5 سال سے یہ ہم لڑ رہے ہیں، 5واں سال ہے، ابھی 2 سال اور لڑنے ہیں، 7 سال کی جنگ ہے، ابھی تو یہ پیک پہ پہنچی ہے۔ تو رہ گئی بات یورپ میں خراسان کے جو علاقے کی جنگ ہے، خراسان بیسیکلی جو ہے وہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خراسان کے ساتھ ایک ملک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ تو خراسان میں ایران کا ایک صوبہ ہے، خراسان میں سارا افغانستان ہے، ادھر سے جیہوں سیہوں سے پہلے پہلے کا رشین ٹیریٹری ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پہلا بڑا ملک بنتا ہے وہ رشیا بنتا ہے، اور اسی نے آگے جا کے جنگ لڑنی ہے، اور یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر یہاں سے اٹھنا ہے۔ یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ بہت بہت ایسکلیٹ کرنے جا رہی ہے۔ یورپ کو آنا پڑ جائے گا، یورپ کی مجبوری بن جائے گی۔ اور ابھی تو چلیں، آپ یہ بات جو ہے وہ شاید لوگوں کو لگے کہ میں بڑی عجیب سی باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی تو ساؤتھ چائنا سی جس کا میں 1.5-2 سال سے ذکر کر رہا ہوں وہ ہاٹ ہونے جا رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں آگ بھڑکنے جا رہی ہے۔ یہ ستمبر اکتوبر میں 2026 میں ہی ستمبر اکتوبر کے قریب آپ دیکھ لیجئے گا وہاں کتنی بڑی آگ لگتی ہے، اور آسٹریلیا تک اس جنگ میں آ جائیں گے۔ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے سر، یہ رکے گی نہیں۔ یہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرا ایمان ہے جی، میرا ایمان ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ نہیں رک سکتا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ جنگ ایکسکلیٹ کرنی ہے۔ یہ عرب کی حدیثیں بھی میں نے عرض کی تھی کہ خطہ عرب کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بھی ہونا ہے، اور خطہ عرب کی جو ہے وہ تباہی کا بھی ذکر ہے۔ 3 قبیلوں والی حدیث بھی میں نے بیان کی تھی، بنی یاس عبد قیس والی۔ تو سرکار نے کہا تھا نا کہ میں بنی یاس جو ہے اس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو بنی یاس عبد قیس ہی کی ایک شاخ ہے، عبد قیس، بنو حنیف، بنو تمیم، آپ خود دیکھ لیں جنگ انہی قبیلوں میں لگی ہوئی ہے، اور یہی علاقے ہیں۔ پھر وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ عرب کا ایک بادشاہ جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا، تو فہد چیتے کو کہتے ہیں، اس کے بعد تباہی نے آنا تھا۔ پھر عبداللہ نام کے بادشاہ کا ذکر ہے کہ خطہ عرب کا ایک بادشاہ عبداللہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ آپ خود آنکھیں کھول کے دیکھ لیں جی، میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ میری بات مانے، میری بات بالکل نہ مانے۔ اللہ نے آپ کو عقل شعور دیا ہے،
اس کو عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کو چیزیں نظر آئیں بس وہ کر لیں. اللہ آپ کے اوپر راضی ہے، میرے کہنے پہ تو کچھ نہیں ہوتا. شجی، ایران کا کیسے، مطلب ایران کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو ایران نے جو 15 شرائط امریکہ نے بھیجی، ایران نے اپنی شرائط دے دی، جن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ بھائی دونوں نہیں ماننے والے. پاکستان بیچ میں میڈیشن کروا رہا ہے، ٹرکی لگا ہوا ہے، ایجپٹ لگا ہوا ہے. ایران ڈٹا رہے گا، فیوچر فتح جو ہے وہ ایران کی ہونی ہے، یا پھر یہ جو عرب کنٹریز ہیں، یو اے ای کا حال دیکھ لیں، خالی ہوا پڑا ہے، یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا ایران کے خلاف؟ دیکھیں، میں نے ابھی ایک عرض کی کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ویل للعرب ویل للعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب کے لیے بربادی، عرب کی بربادی، عرب برباد ہو گیا کہ مینوں میں ہی آتا ہے. وہ تو ہونا ہے. اور قرآن پاک کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کنتم عالون انتم العالون ان کنتم جو ہے نا وہ تتقون، یا لفظ ہے، مجھے آیت کے پراپر لفظ جو ہے نا وہ تھوڑے سے بھول رہے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو. تو غالب تو آنا ہے مسلمانوں کی، وہ ایران ہو یا کوئی ہو، مسلمان آخر میں اکٹھے ہوں گے. مسلمانوں میں یہ ریلائزیشن تو آنی شروع ہوئی ہے ہلکی ہلکی. ابھی ایک اور چیز یہاں میں بیان کروں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک ملت کی طرح ہے، اور ملت ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. سر، ہم اس قسم کے مسلمان ہیں اس وقت، ہمیں نہ غزہ کی درد ہے، ہمیں نہ ویسٹ بینک کی درد ہے، ہمیں نہ یروشلم میں جو قتل ہو رہے ہیں ان کی درد ہے، نہ شام کی، نہ عراق کی، نہ صومالیہ کی، نہ سوڈان کی، نہ میانمار کی، نہ یمن کی. ہمیں تو کسی کے ایران کی، کسی کی درد ہے ہی نہیں. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے جو لفظ فرمائے ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی ہے یا ہمارے کردار میں کوئی رولا ہے؟ تو یقیناً ہمارے کردار میں رولا ہے. بحیثیت مسلمان ہم اس طرح کے مسلمان ہیں نہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں نے اکٹھے ہونا ہے اور بہت بڑی طاقت بننا ہے، اور پھر دنیا نے ان کی طاقت بھی دیکھنی ہے اور دنیا نے ان کا عروج بھی دیکھنا ہے. ہونا تو وہی ہے جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا. وقت آ چکا ہے، آج آئے کل آئے. ہاں، مار پڑنی ہے، مسلمانوں کو پڑنی ہے تو ایران کو بھی پڑ رہی ہے. ابھی تو جو ہے نا وہ شاید جتنا نقصان باقی سب کا ہوا ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایران کا نقصان ہو گیا. میں بڑا لمبا عرصہ ایران اور عراق میں رہا ہوں، اور مجھے ایران خاص طور پہ تہران سٹی کا تو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کون سا، مطلب مجھے یہاں تک یاد تھا کہ کون سا بس سٹاپ کہاں ہے، کون سی بس میٹرو کس اسٹیشن سے کہاں سے چلتی ہے، ایک ایک چیز یاد تھی. اب مجھے وہاں پہ میرا ایک دوست موجود ہے، اس نے مجھے ویڈیو کال کی تو میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ تہران کا وہی ٹرمینل جنوب ہے جہاں پہ ہم کبھی کھڑے ہو کے پاپ کارن کھایا کرتے تھے، یا آزادی اسکوائر ہے، یا فلسطین اسکوائر ہے. میں ان سارے علاقوں کو بالکل پہچان نہیں سکا، اتنی وہاں تباہی ہو گئی ہوئی ہے. اور لیکن وہی افضل الشہداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ افضل الشہداء ہوں گے، اور انہی غازیوں کا لشکر جو ہے وہ جا کے جوائن کرے گا سرکار مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو. ہونا تو یہ ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. رہ گئی بات ایران کی، تو ایران کھڑا رہے گا سر. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے 3 لشکر جو ہے نا وہ آخری وقت میں جنگ کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ آپ نے کہا شام میں، یمن میں، اور بیت المقدس کے ارد گرد. پھر ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں آپ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لشکر ہے؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. تو وہ جو بیت المقدس کے ارد گرد والا لشکر ہے وہ لشکر ہار نہیں مانے گا. وہ کاٹا جا سکتا ہے، وہ مارا جا سکتا ہے، اس کو قحط میں رکھا جا سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانیں گے. وہ فلسطینی ہے اور وہ کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے، یہ پکی بات ہے. رہ گئی بات، ابھی تو آپ کو صرف یہ جنگوں میں جو ہے نا وہ تھوڑا بہت یہ تیل کا بحران یا گیس کا بحران نظر آ رہا ہے. دس از اے ٹپ آف آئس برگ.
قحط جیسی سچویشن ہو رہی ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ہونی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کے جانوں کے نقصان سے، اور پھر اسی کے آگے وہ بشر الصابرین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جن لوگوں کے اوپر مصیبت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو حقیقت یہی ہے، یہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اتنا آسان ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بہت سال پہلے کہا تھا، ہم نے تو اقبال پڑھنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قیمت دینی پڑتی ہے، یہ پاک خون بالکل کی سر، قربانی ہوتی ہے، وہ دی جا رہی ہے اور دیتی جاتی رہے گی۔ بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا، اینڈ تھینک یو ویری مچ شاہ جی فار یور انسائٹ فل انپٹ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔